सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज। मेरी DGISPR ने कहा है दोस्त ममालिक आर्मी चीफ से राब्ते में है, जो सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं मुल्क के अंदर। आज फिर इमरान खान साहब ने वही बातें की हैं कि ये सारे जो हैं अपने पैसे बचाने के लिए आए हैं। मौलाना फजल रहमान के ऊपर, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर तनकीद, नवाज शरीफ के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। और मुल्क के अंदर जो तबाही है, बर्बादी है, एक तरफ है इमरान खान जलसे कर रहे हैं और बाहुलपुर में जो उन्होंने जलसा किया वो आपके सामने है। आपको खुद पता है कि कुछ यानी कि पैसे उन्होंने जमा किए तो उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना इतने घंटों में, 2 घंटों में इतने पैसे जमा कर दिए। लोगों ने सवाल किया है बड़ा मासूमाना, वो ये सवाल किया है कि 4 साल से अगर आप इतने पैसे जमा करते तो मुल्क का कर्जा भी उतर जाता। वो नहीं उतरा मुल्क का। ये भी इसी तरह बात है जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं इतने घर बना के दूंगा, इतने करोड़ नौकरियां आपको दूंगा और इतने दरख्त मैंने लगाए, ये बेहतरी की, लेकिन उसका क्या हुआ? जो ये पैसे सैलाब मुतासरीन के ऊपर खर्च होंगे, मुल्क के अंदर जो नुकसानात हैं, जिस तरह आज एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा कि एक बहुत बड़ी तबाही है मुल्क के अंदर और नुकसानात मुल्क की वसाइल से ज्यादा है। तकरीबन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख आबादी शदीद मुतासर हुई है और भूख, अफलास, दवाइयों की शॉर्टेज, इंतजामिया के ऊपर तनकीद आपके सामने है। इत्तेहादी जमातियां जितनी भी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो काम कर रही हैं अपनी जगह, लेकिन उनके ऊपर तनकीद बड़ी, जो वुज़रा मशीर जा रहे हैं उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद। सब सियासी जमातों की यह जिम्मेदारी है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो, कि वो आगे आए, कंट्रीब्यूट करें। हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिजास्टर ऐसा है, यानी कि अब तो हम, यानी कि बलूचिस्तान को देखा जाए तो वो अब रिहैबिलिटेशन की तरफ गए हैं। हम अभी तक रिलीफ और रेस्क्यू के अंदर हैं और आगे भी मसाइल बेहतर नहीं है। IMF फिर अगर महंगाई बढ़ाता है तो एक बड़ी शिद्दत से एक तनकीद भी होगी गवर्नमेंट के खिलाफ। जो मुल्क के अंदर आज हालात हैं, मैशियत के आज हालात, बेरोजगारी के आज हालात, कराची की सूरत हाल आपके सामने है ना। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जो हालात हैं आपके सामने हैं, मसाइल आपके सामने हैं, महंगाई आपके सामने और सैलाब की तबाहकारी आपके सामने। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा है, डॉक्टर भी हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी तबाही है। आज आर्मी चीफ भी जिस तरह पूरे ममालिक जो है ना उससे राब्ते में हैं और 3 करोड़ 30 लाख आबादी शदीद मुतासर हुई है पूरे पाकिस्तान की, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और हर जगह तबाही हुई है। KP में, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, सूबे सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कुछ इलाका जो है वो आज़ाद कश्मीर का भी है और सिंध की बहुत हुई है। उसके 3 डायमेंशन हैं तबाही के। एक जो है जो कि बलूचिस्तान और खीरसर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से सारा पानी जो है शहदाद कोट, लाड़काना, साधु और सेवण तक तबाही कर रहा है, जिसमें बहुत से शहर डूब चुके हैं। दूसरा जो तबाही है वो हमारी लेफ्ट बैंक जो है, जिसकी वजह से आपका सांगढ़, मीरपुर खास, उमरकोट और कुछ हिस्सा 40 या 30 सैकड़ों जो है बदीन डूब रहा है। ठीक है। और तीसरा जो है दरिया सिंध में जो पानी जो आ रहा है, जो हर जगह से घूम फिर कर जो घोटकी से एंटर होगा और अरेबियन सी तक जाएगा। तो आज जो है 6 लाख क्यूसेक जो है गुड्डू और सखर से पास हो रहा है। कुछ दिनों के बाद जो है ये 4-5 लाख क्यूसेक यहाँ आएगा कोटरी, और फिर कोटरी से अरबी समुद्र में जाने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। मेरी अपनी एस्टीमेट है कि 15 अक्टूबर तक ये जो दरिया सिंध में पानी खैर से चला जाए और बारिशें खुदा करे नहीं हो, फिर भी जो है यहाँ से जो डिज़ास्टर, जो पानी निकलने का नवंबर लग जाएगा या दिसंबर। लोगों के मकानात लाखों की तादाद में हर जगह तबाह हुए हैं, फसलें तबाह हुई है लाखों एकड़, मवेशी, माल मवेशी जो है हलाकतें हुई हैं,
اس سیلاب کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے لوگوں کی اکنامیکل کنڈیشن ورس ہو گئی ہے. یہ دیگر چیزیں ہیں. کل فیصل عیدی نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی جو کہ ہائی لائٹ ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل این جی اوز کو بھی 1 سال کے لیے موقع دیا جائے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کنسنسس پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے. میں امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ سبزیاں سب ختم ہو گئی ہیں. ہمیں جو ہے ہندوستان سے کرنی پڑے گی اپنا امپورٹ, اور یہ ان کو جتنا جلد کریں گے ورنہ بڑا پاکستان پر جو ہے پریشر آئے گا. ہندوستان کے پاس ایکسیس میں چیزیں ہیں, تو میرے خیال سے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے عوام کو بچانا ہے. باقی یہ جو پالیسیز ناکام ہو چکی ہیں جو بھی بنا رہے ہیں, اور افغانستان جیسا ملک ہم اس سے سبزیاں لے رہے ہیں. ایران تو چلو ٹھیک ہے ڈیولپڈ ہے, تو یہ شرمناک بات نہیں ہے 75 سال میں ہم نے کیوں نہیں کیا. جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں لینڈ ریفارمز لایا, آج ایکسیس آف ایوری تھنگ ہے. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے محترم جناب سید پیر محمد شاہ صاحب, ڈی آئی جی حیدرآباد رینج ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, ہمیشہ کرائسس میں آگے سے آگے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک تاریخ کا سب سے بڑا ایک نقصان ہے جو ملک کے اندر 100 سالہ تاریخ میں نہیں ملتا. سر میں شاہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی السلام علیکم. شاہ صاحب ایک بڑی تباہی ہوئی ہے. آپ نے بھی ساری زندگی پورے پاکستان کے اندر اپنا کام سر انجام دیا ہے. 2010 ہو 11 ہو اور آج 2022 سے ایسی بارشیں نہیں دیکھی. لوگوں کی بڑی انتہائی صورتحال خراب ہے. کیا کہیں گے ڈی آئی جی صاحب؟ جی بالکل, یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے ہمارے قوم کے اوپر. اب خاص طور پہ چونکہ سارے پانی کے ریلے سندھ کی طرف آئے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو کھیرسر کی طرف سے حمل لیک اور جو فلڈ پروٹیکشن بند ہے وہاں سے جو پانی آیا ہے اس نے پوری تباہی کی ہے رائٹ بینک کی طرف. پھر بارشوں نے جو سندھ کے اوپر ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بھی ساری فصلیں, پھر لوگوں کے گھر, تو ایک آئی ڈی پیز کے پورا سمندر ہے جو کہ حیدرآباد کی طرف, جامشورو یا جو دوسرے اضلاع ہیں جو ان کے نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. لیکن لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں, بہت مضبوط ہیں جو کچے میں یا جو گاؤں میں رہتے ہیں. تو ان کو اگر ہوپ ہو صرف تو اس کے آسرے وہ پورا دن اور پوری رات گزار دیتے ہیں. اور لوگوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی ہے. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی قافلوں کو لے کر جا رہے ہیں, ان تک پہنچا رہے ہیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لوگ اپنا دل کھول کر اپنی فلنتھروپی کا ثبوت دے رہے ہیں جو کہ ہر وقت ہر مشکل وقت میں پاکستانی قوم نے سر انجام دیا ہے. سر آپ کو خود پتا ہے کہ مسائل بہت ہیں, وسائل بہت ہی کم ہیں. ریسکیو اور ریلیف میں پولیس آگے ہے, آپ کی ٹیم آگے ہے, آپ خود آپ کے ایس ایس پیز خود جاتے ہیں جہاں بھی بریچ پڑتا ہے. مجھے ذاتی طور ایسی چیزوں کا پتہ ہے. آگے مسائل بہت ہیں, وسائل کم ہیں. ایس ایس ڈی آئی صاحب جی ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس اتنے ٹینٹس نہیں ہیں. جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ آسمان کے نیچے آ جاتے ہیں, تو ٹینٹس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد جب تک لوگوں کو پتہ لگے کہ آئی ڈی پیز کدھر ہیں تب تک وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن حالات میں رہتے ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ سیٹل ہوتے جا رہے ہیں, ٹینٹ ولیجز بنتے جا رہے ہیں, تو لوگوں کو کراچی والے یا پنجاب سے جو ٹرکس لے کر آ رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں راشن لے کر. تو یہ لوگ بڑے مضبوط اور خوددار لوگ ہیں اصل میں. ان کو کھانا جو پکا کر کھلایا جائے اس سے بہتر ہے کہ ان کو راشن ملتا ہے تو وہ خود بناتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ یہ پانی اب جانے والا نہیں ہے. اس نے جو تباہی کی ہے اب اس کو جاتے جاتے, چونکہ گریڈینٹ بہت ہی لو ہے, ہمارا بالکل فلیٹ زمین ہے سندھ کی, اٹس اے فلڈ پلین, تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈرین آف. تو ان کو اپنے گھروں میں سیٹل ہوتے ہوتے بھی 2-3 مہینے لگ جانے ہیں. تو یہ ان 2-3 مہینوں سے میں پوری قوم کو ساتھ دینا ہوگا ان لوگوں کا, جو کہ اس وقت تو شاید چند ملین ہیں جو سندھ میں لوور سندھ میں ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ مین جو دریا ہے ہمارا جو اوپر سے آ رہا ہے اب کنٹری سے, وہ اس کے جو بڑے ریلے ابھی گڈو پہنچ رہے ہیں. تو نیچرلی اس کا بھی امپیکٹ آئے گا کچے کے ایریا کے اوپر, لوگ اور نکلیں گے. تو وی ہیو ٹو
बी वेरी मैग्नेनिमस एज वेल एज उनको हमने सपोर्ट करना है पुलिस की हैसियत से। डीआईजी साहब टेलीफोन लाइन पे रहें। सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, आपको सलाम करें। डॉक्टर साहब, डीआईजी साहब कह रहे हैं कि लोग हमारे बड़े मजबूत हैं और वो इस चैलेंजेस को फेस भी करते हैं। जिस तरह मसाइल हैं उस तरह वसाइल नहीं है, मिलके हमें किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, मैं पीर मोहम्मद शाह साहब की तारीफ सुनी है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। इन्होंने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के मुजाहरे किए हैं मुख्तलिफ वक्तों में। आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ, एयरपोर्ट पर जो दहशतगर्द आए थे वो पीर मोहम्मद शाह की पुरानी बात है, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था मेरे ख्याल से, या पीपी का। इनकी हिम्मत की वजह से वो एयरपोर्ट से जो इन्होंने बड़ी हिम्मत की थी, तो ये अच्छे ऑफिसर हैं। जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ये हैदराबाद डिवीज़न में खुद उस टंडे मोहम्मद खान का हूँ और सजावल टंडे मोहम्मद खान बदीनी, ये सब सारा सिंध हमारा है अपना। तो बिल्कुल बहुत इश्यूज़ हैं और हिम्मत से मुजाहरा करना पड़ेगा। लोग भी फराख दिली से मुजाहरा कर रहे हैं, NGOs। और मैं ये आपके चैनल पर ये कहूँगा, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि INGOs को भी इजाज़त दें, क्योंकि कल फैसल ईदी वालों ने भी ये बात की थी और अपना कैसर बंगाली ने भी ये बात की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी सारे पाकिस्तान में। तो और दूसरी चीज़ें भी हमें करनी पड़ेगी, ये बॉर्डर्स हमें खोलने पड़ेंगे टाइम बीइंग के लिए। खुखरा पार को भी खोलना चाहिए हिंदुस्तान से जो है एक्सपोर्ट्स के लिए। मैंने ये सेनेट में बातें की हुई है, जो नई बातें नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को बचाना है तो वागा और ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल्स की कमी होगी और बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। इवन हत्ता कि यहाँ तक है कि कॉटन भी हमें जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी, या हमारी टेक्सटाइल नहीं वरना रुक जाएगी। ठीक। डीआईजी साहब, आपने बातें सुनी सेनेटर साहब की, आपके लिए। और सेनेटर साहब, आपको खुद, सेनेटर साहब जिस तरह करें, डीआईजी साहब आपको खुद पता है कि हम अभी तक रेस्क्यू और रिलीफ के मराहल में हैं। अब तो रिहेबिलिटेशन होने में, तो असेसमेंट में, एवेल्युएशन में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर तरफ पानी है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, बड़ा मुश्किल मराहल तो आगे हैं डीआईजी साहब। हमारे जो ग्रेनरीज हैं, जहाँ पे हमारे स्टॉक पाइल है, जिस स्पीड से ये राशन हम लेकर इनको दे रहे हैं, जिस स्पीड से ये खर्च हो रहा है, तो इतने स्टॉक्स मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास हैं। सेकेंडली, जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं, खास तौर पे जो हमारी पैडी तबाह हुई है, कॉटन, या जो आने वाला जो वीट है उसमें भी इश्यूज हैं, तो ये फिर आगे चलकर ये फूड क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी इसी स्टेज के ऊपर के ये ना हो कि आगे चल के फिर हमारे पास लोग तो हों, पैसे तो हों, लेकिन फिर राशन ना हो। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन वी होप फॉर अ बेटर टुमारो, क्योंकि जो वर्स्ट सिचुएशन से इस वक्त पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे सिंध गुजर रहा है, इससे और क्या ख़राब होना है। अब खुदा से यही दुआ है कि जो मेन दरियाए सिंध का पानी है वो खैर से और खैर खूबी से निकल जाए। फिर मंछर हमारा जो है वो भी बहुत ही हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट है, क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है। वी होप के ये जो मंछर का जो फ्री बोर्ड रह गया है वो खैर खूबी से यानी कि सेटल हो जाए, पानी वहां पर मजीद ना बढ़े। तो ये चीजें हैं। और फ्यूचर में इश्यूज जो मुझे नजर आ रहे हैं वो फूड का नजर आ रहा है। और उसके अलावा देखें, लोग, जैसे मैंने कहा कि जो घर गए, गांव के गांव डूब गए। हमारे पास खैरपुर नाथन शाह के साथ गोजो गांव था, उसमें उसके आसपास के गांव के मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा आबादी थी। वो पूरे उधर 10-10 फुट पानी है, यानी कि उनकी छतें भी डूब गई हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। आई डोंट नो, जब ये पानी चला जाएगा और यहाँ पर शायद घरों के निशान भी ना हो जितने दिन वहां पर पानी खड़ा रहा है, तो ये फिर हम सब ने मिलकर इस कौम ने इसको फेस करना है, इन चीजों को। डीआईजी साहब, कराची से कुछ लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया। मैंने उनको कहा कि
ڈی آئی جی صاحب سے آپ رابطہ کریں, آپ کو سیکیورٹی ملے گی, آپ کو ڈسٹریبیوشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوں گی, جہاں جہاں ان کی رینج ہے اور وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. کافی لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں, راستوں میں مشکل جگہوں پہ ان کا سامان بھی لوٹا گیا ہے, چھینا جپٹی بھی ہوئی ہے, لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں. لیکن میں نے ان کو کہا کہ حیدرآباد رینج میں ڈی آئی جی صاحب بیٹھیں, آگے جائیں, جاوید جسکانی صاحب بیٹھیں, اس سے آگے جائیں, مظہر نواز صاحب بیٹھیں, آپ کو پوری سیکیورٹی ہوگی اور ہم اس میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں ساتھ دوں گا, ہم سب مل کے آپ کا ساتھ دیں گے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اس میں ہماری پوری فل پروف ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے توسط سے میں سارے لوگوں کو جو کراچی کے خاص طور پر ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جب کراچی سے نکلیں گے تو ان کو پہلے ہمارا جو M9 ہے اس کا ٹول ہے, اس کے اوپر ہماری اسکواڈس کھڑی ہوئی ہیں اور یہ راؤنڈ دا کلاک کھڑی ہوئی ہیں. یہ ہمارا پہلا اسٹاپ ان کو ملے گا جہاں پر یہ ان کی گاڑیوں کو اکٹھا کر کے جہاں جہاں یہ جانا چاہیں گے, دادو کی طرف جائیں گے تو دادو کو اسکارٹ ملے گا, اور اگر حیدرآباد اسٹیٹ جانا چاہیں گے تو حیدرآباد کا اسکارٹ ملے گا. اور وہ اسکارٹ صرف وہاں کی حد کا نہیں ہوگا بلکہ آگے حیدرآباد ہے, مٹیاری ہے, آگے نواب شاہ ہے, نوشہر و فیروز ہے, سارے ڈسٹرکٹس کو آئی جی صاحب نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی VVIP ٹریول کرتا ہے. اسی طرح سے یہ سارے ہمارے جو ریلیف گڈز ہیں ان کو باکس سیکیورٹی کے اندر ہم لے کر جائیں گے. تو یہ صرف اس روڈ پر نہیں ہے, یہ پھر انڈس ہائی وے پر بھی ہے. انڈس ہائی وے پر جو پٹارو ٹول پلازا ہے وہاں تک M9 والے ان کو لیڈ کریں گے اسکارٹ کر کے, پھر آگے الگ سے گاڑیاں ہیں جو کہ ان کو فردر آگے دادو تک لے کر جائیں گی. اور اگر آپ بات کریں اس طرف والی ہائی وے جو ٹھٹھا کو اور پھر آگے سجاول اور بدین, کیونکہ بدین میں بھی جو LBOD ہے اس نے بریچز آئی ہیں, لوگ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. تو اس طرف بھی اگر کوئی جانا چاہے تو گگر پھاٹک پہ تک کراچی کی پولیس, اور پھر گگر پھاٹک سے لے کر آل دا وے ٹو بدین, اور اف دے کم ٹو ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو یہ حیدرآباد ٹنڈو الایار, تو وہاں پر ہمارے تقریباً رینج کے اندر 15 کانوائے پوائنٹس ہیں جہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, پولیس آفیسرز بھی ہیں. They are all there to support them, to give them security, to lead them to the places جہاں پر لوگ ہیں, وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی حد تک وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک مکمل پلان ایشو ہوا ہے. یہ میری رینج کی بات ہے. اسی طرح باقی جو رینجز ہیں, شہید بے نظیر آباد ہے, سکھر اور لاڑکانہ, وہاں پر بھی اسی طرح کے پلانز جو ہیں رائٹنگ کے اندر ایشو ہوئے ہیں. بڑی مہربانی محترم جناب سید پیر محمد شاہ صاحب, DIG حیدرآباد, انہوں نے پورا پلان آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ کو پوری فل سیکیورٹی ملے گی, VIP سیکیورٹی ملے گی, آپ کو پوری پروٹیکشن ملے گی, آپ جہاں جہاں جانا چاہیں. ایک بڑا ہیومنٹیرین کرائسس ہے, ایک بڑی تباہی ہوئی ہے اور اس ملک کے اندر اور سب سے زیادہ تباہ ہوا ہے. انہوں نے پورا بتایا. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب, ایک پوری اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے. آپ ڈاکٹر بھی ہیں, میں سے آپ کو پوچھوں گا کہ ڈاکٹر کے اوپر بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر صحت کو سمجھتا ہے, اور اس دوران جو ہے بہت سی بیماریاں بھی ہوئی ہیں. آپ کو اسکن کی بیماری ہے, گیسٹرو ہے, آئیز انفیکشن ہے, یہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سیلاب اور بارش کی وجہ سے جو بہت سے رورل ہیلتھ سینٹرز, BHUs, بڑے تعلقہ ہاسپٹل, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پانی کے انڈر ہیں, تو بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہے. جب پانی آ جاتا ہے, علاقے ڈوب جاتے ہیں, تو جو کام کرنے والے بھی ادھر اوپر نیچے ہوتے ہیں. پر اس کے باوجود گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے, سید مراد علی شاہ نے, یا گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی یہی رہی ہے بلاول صاحب والوں کی کہ ڈاکٹرز ہم نے ہر جگہ پرووائڈ کیا ہے. یہاں تک ہم نے یہ کہا ہے کہ جو میرپور خاص والے علاقے میں جو بھی ڈاکٹر اگر آئے گا DHO کے پاس, ہم ان کو نوکری دیں گے کہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں جائیں. میڈیسنز اربیں روپے کی گورنمنٹ نے خریدی ہوئی ہے اور مل رہی ہے. ڈاکٹرز اور میڈیسنز ہر جگہ پرووائڈ. باقی اس میں واٹر بورن ڈیزیز, اس میں ڈائریا, کالرا اور ڈسینٹری, بچوں کے میں بھی ڈائریا ہو رہی ہے, آنکھوں کی بیماری, اسکن ڈیزیز, جو پریگننٹ عورتیں ہیں سب سے بڑی متاثر وہ ہو رہی ہیں. بچے جو ہے جو نو مولود ہیں ان کے لیے ایشوز ہو رہے ہیں کھانے کے حوالے سے. تو WHO ہے یا یونیسیف ہے, ان کو گورنمنٹ نے کہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے, سندھ حکومت نے بھی کہا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں پیپلز ڈاکٹر فورم کا
سارے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں. تو ہمارے ڈاکٹرز ہر جگہ جو بھی ان سے ہو پا رہا ہے سارے پاکستان میں سندھ میں تو وہ کر رہے ہیں مدد. ٹھیک ہے, مجھے جوائن کیا ہے محترم جناب سید سلمان شاہ صاحب, ڈی جی ہیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے. بڑی تیزی کے ساتھ اور ہر جگہ ان کی پوری ٹیم جو ہے نا ورکنگ کر رہی ہے اور لمحہ بلمحہ ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ کتنا بڑا کرائسس ہے. شاہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. شاہ صاحب, ایک تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, جس طرح کی ایک نقصان ہے پورے ملک کے اندر ہے. سندھ سب سے بڑا صوبہ ہے اور سندھ کے اندر بھی ایک بڑی تباہی آئی ہے. بلوچستان, سندھ, یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ بالکل جی, ایسے ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو سندھ میں اگر آپ ہمارے جو نیچرل ڈیزاسٹر کی ہسٹری کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو یہ جو ہمارے 3 میجر ڈیزاسٹر ہم نے فیس کیے تھے کنزیکٹیو ایئرز میں, بلکہ اس کا چوتھا ہم نے 2020 میں بھی اس کی کنٹینیوٹی میں ایک اور ڈیزاسٹر آیا تھا. تو ان چاروں ڈیزاسٹرز کا کمبینیشن ہوا ہے اس سال. انفارچونیٹلی مطلب اکراس سندھ تقریباً ایک ایوریج ہے 1100 mm بارش جو ہے اس پر اسکوائر انچ جو ہے ریسیو ہوئی ہے, اور کچھ پارٹس میں تو وہ 1700 mm تک بھی گئی ہے. تو یہ ہے اگینسٹ جو یہاں کا ایوریج ہے پورے جو سیزن کا وہ ہے 48 mm. تو کہاں 48 mm اور کہاں 1100 mm. تو اس مینس کے پانی بہت زیادہ ریسیو ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ نہ صرف سندھ میں بارش زیادہ ہوئی ہے بلکہ جو ایڈجوائننگ بلوچستان کے جو ریجنز ہیں جو کہ کھیتسر رینج ہے جو ہمارے ساتھ لگتی ہے, وہاں سے بھی پانی ہمارے جو ویسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی وہ پانی ریسیو ہوا ہے اور وہ فلیش فلڈ کا باعث بنا ہے اور اس کا ابھی تک امپیکٹ آ رہا ہے. وہ فردر جو ہے نا پانی ٹریول کر رہا ہے ٹورڈ سیٹلمنٹس. یہ سچویشن ہے اس وقت. اور اسی مطلب اتنا زیادہ جب وہ رین فال کا کوانٹم رہا ہے تو اس کوانٹم کے کانسیکوینسز میں پتہ ہے کہ کس حد تک ڈیزاسٹر پھیل چکا ہے آپ کو. شاہ صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ وسائل تو بہت ہی کم ہے اور آپ جتنا ہو سکے پریشر بھی آپ کی ٹیم کے اوپر ہے. وقتاً فوقتاً میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بارش کا پانی جلدی تو جانے والا ہے نہیں اور یہ کچھ ٹائم لگے گا, یعنی کہ دسمبر تک بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے تو آپ کو ایک بڑی سپورٹ چاہیے, نیشنل ایفرٹس چاہیے, انٹرنیشنل ایفرٹس چاہیے, انٹرنیشنل ہیلپ چاہیے اس کے لیے. یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ جو مطلب جو ڈیزاسٹر کا جو میگنیٹیوڈ ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ایک مطلب گورنمنٹ کے, اور وہ بھی دیٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کے اس سے مینس سے بیونڈ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارن مطلب کہ کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیوس کو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے اور جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ فلیش اپیل بھی کی ہے اسی سلسلے میں اس کے جو ہے اسسمنٹ کے لیے یا ایز اے سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے اور فردر سپورٹ کو اپنے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یو این کی سیکرٹری جنرل بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اگلے ہفتے تاکہ وہ آن گراؤنڈ آپ کی سچویشن کو دیکھیں اور اکارڈنگلی پھر سارے جو ریسورسز ہیں یو این کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہ موبلائز ہوں. جہاں تک آپ نے اس پیریڈ کی بات کی کہ دسمبر, تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دسمبر نہیں تو کم از کم اکتوبر نومبر تک کی سچویشن رہے گی. اس وقت جو ہمارے پاس جو مین چیلنج ہے وہ ریسکیو کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن جو پانی آیا ہے اس کو سیف پیسیج دے کے سمندر کے تک پہنچانا ہے. اس وقت 3 لاکھ کیوسک سے اوپر پانی سندھ میں جو ہے وہ سیٹلڈ ایریاز کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے. اس پانی کے 2 ہی روٹس ہیں. ایک اگر رائٹ بینک کی طرف آپ دیکھیں تو ہمیں پانی کو کمبر سے لے کے نیچے منچھر تک لانا ہے سیفلی, اور سیفلی آنے کے لیے اتنے کوانٹم آف واٹر کو راستے میں ریسٹرکشنز کو کرتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے لیفٹ بینک میں جو خیرپور اور اس سے نیچے جتنا پانی ہے اس کو ہم نے ایل بی او بی کے تھرو بدین کے راستے سمندر میں پہنچانا ہے. اور وہ جو ان جو چینلز ہیں ان کی ایک کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی سے یہ کئی گنا زیادہ پانی ہے کہ وہاں سے ہم ان کو پہنچائیں. تو ڈیفینیٹلی جب اتنی زیادہ مطلب کوانٹٹی میں پانی جب اترے گا تو وہ اپنے جو ہے راستے میں آئی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے جو ہمارے جو وہ ہیں جو ڈرینز ہیں یا جو ہمارے چینلز بنے ہیں ان کو ڈسٹرب کرے گا اور اس سے فردر تباہی بھی آ سکتی ہے. جیسے آپ بھی رہی ہے بدین میں اور میرٹھ میں یہ ساری جو جگہ ہے بارہ ٹاؤن وغیرہ جو ڈفرینٹ لوکیشن ہے جس پہ وقتاً فوقتاً یہ ایشوز آ رہے ہیں. اور ایک اور جو چیز جو امپورٹنٹ ہائی لائٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ تو پانی کو نکالنے کے لیے ہم نے جو اس وقت گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ جو نیچرل واٹر ویز کے جو جن کو ہم لوکل لینگویج میں ڈھورا کہتے ہیں کہ جہاں سے پانی کو جو پہلے آبی گزرگاہیں ہوتی تھیں شروع سے
انہیں کو ہی ہم نے یوز کرنا پڑے گا پانی کو نکالنے کے لیے. اور اس کے لیے گورنمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ اس کے راستے میں جو بھی obstructions ہیں جو کہ اس کے نیچرل وے کو نکال سکتی ہے پانی کو, تو ان کو جو ہے اس کو ریموو کیا جائے گا اور پانی کو جلد سے جلد جو ہے اپنے ٹھکانے کی طرف پہنچایا جائے گا. اور یہ سچویشن ہے. کچھ اور کوشچن تو پوچھ لیجیے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر رہ چکے ہیں محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, آپ کو سلام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب نے کہا کہ کرائسس بہت بڑا ہے اور ڈی واٹرنگ میں بھی بڑا ٹائم لگے گا, اور جس طرح آپ نے اور ڈی آئی جی صاحب نے, پیرمون شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ کچھ ٹائم لگے گا. شاہ صاحب نے بھی, کیونکہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے وہی سربراہ ہیں, وہی سب سے زیادہ کنسرن تھے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا کہیں؟ بالکل آئی ڈو اگری, اور ان کی باتوں سے میں 110% سہمت کرتا ہوں. بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ 2010-11 میں بھی ہوئی تھی, جو لیفٹ بینک کی طرف جو چیزیں ہیں پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائی. اب وہ گالیاں تو پیپلز پارٹی کو لوگ دیتے ہیں, مگر چیزیں کچھ اور ہیں اور جو ہم آن ایئر نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرف جو ہے ہمارے ویسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں جہاں کھیرتھر سے جو پانی آتا ہے اور یہ منچھر تک جاتا ہے, اب یہ سب چیزیں جو سسٹمز ہیں وہ انگریز کے دور کے ہیں جو چل رہے ہیں. ابھی ہمیں ریویو کرنا پڑے گا آگے چل کر کہ اس کو کس طرح بیٹر نمونے یا کچھ ایسا سسٹم ہو, کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کے فیوچر میں بھی آ سکتے ہیں. جس طرح گلیشیئرس پگھل رہے ہیں. دیکھیں گلیشیئرس پگھلنے کے, کیونکہ میں نے انوائرمنٹ پر بہت کام کیا ہے, کتابیں بھی میں نے لکھی ہیں, تو ہمارے پاس جو گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اس کا ایک ریزن جو یہ بھی ہے سیاچن کا ایشو ہے, جو ہم بات نہیں کرتے مگر حقیقت یہ ہے. تو 30-35-40 سال سے دونوں فورسز اوپر بیٹھی ہیں, جس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے سارا امپیکٹ سارے علاقے میں آ رہا ہے. دوسری جو ہے دوسرے ایشوز بھی ہیں, تو فارن پالیسیز میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا فیوچر میں اگر پاکستان کو بچانا ہے. اور وہ جو طاقتور لوگ ہیں جو کہ اس طرف بیٹھے ہیں لیفٹ بینک کی طرف, جس میں ہمارا سیر کریک کا بھی ایشو ہے, وہ بھی حل کرنا پڑے گا. تو بہت سی باتیں ہم ٹی وی پر یا میڈیا پر نہیں کہہ سکتے, پر وہ حقیقتیں ہیں اور وقت آ گیا تو بات کی جائے. شاہ صاحب, اٹس آن گوئنگ ڈیزاسٹر. ابھی تو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں. شاہ صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. کافی لوگ یہاں کراچی کے اندر بھی آئے ہیں اور کافی کیمپس یہاں بھی لگے ہوئے ہیں, آپ کو خود پتا ہے. اور لوگ ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں, راشن بھی دے رہے ہیں, کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ بالکل جی, یہ جو آپ ڈیزاسٹر کی جو میں پھر وہی بات کروں گا, جو اس کی نوعیت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. اسی لیے جہاں پہ ہمارے پاس باہر سے ڈونرز آ رہے ہیں, باہر سے UN کی ایجنسیز آ رہی ہیں, فورن کنٹری سے جو ہیلپ آ رہی ہے, اسی طریقے سے ہمارے ملک کے لوگ بھی اپنی ہیلپ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم ان کے اس جذبے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری قوم ہمیشہ اس موقع پہ اپنے دکھی جو شہری ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن آپ کے فورم کے ذریعے میں ایک چیز کی آپ لوگوں سے ان سب مخلص حضرات سے یا جو والنٹیئرز ہیں یا جو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس سچویشن میں ہمیں کمبیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف پہنچانے کے لیے, تو ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ایک جو سسٹمائزڈ وے ہے اس کو اڈاپٹ کیجیے. آپ ہمارے PDMA سے کنسلٹ کیجیے. اس کے لیے ہم ایک فوکل پرسن نامینیٹڈ ہے کہ ان کے پاس ویزیبلٹی ہے کلیئر کہ کہاں پہ گورنمنٹ پرووائڈ کری ہے, کہاں پہ گیپس ہیں, تاکہ ایک تو ڈپلیکیشن نہ ہو. جہاں پہ اگر ایڈ جاری ہے یا جہاں پہ والنٹیئر جا رہے ہیں ایک جگہ پہ کنسنٹریشن نہ ہو, وہ ایکولی ڈیوائڈیڈ ہو. اور دوسرا کہیں پہ ڈپلیکیشن اور کچھ ایسا نہ ہو کہ لوگ رہ جائیں, مطلب ایک جگہ پہ سارے ایفرٹ جائیں اور کچھ علاقے بالکل پیچھے رہ جائیں. تو ہم اس بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ان تمام لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ اس کو کس طریقے سے آگے چلانا ہے. کیونکہ یہ سلسلہ بھی ابھی 1-2 مہینے رہے گا, یہ پانی نکلے گا, لوگ جو ہے اپنے گھروں کی طرف جب واپس جائیں گے ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں, تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ عرصے تک مزید ان کے جو ہے نا وہ مدد کرنی پڑے گی. تو ہم جتنی جلدی اس کو اسٹریم لائن کریں گے تو وہ جو ہے نا زیادہ لوگوں کے لیے افیکٹو رہے گا. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. محترم جناب سید سلمان شاہ صاحب DG PDM ہے, ان کا موقف آ گیا کہ
किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, हमारे साथ राब्ता करें, हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान उनको देंगे क्योंकि रिपीटेशन न हो, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आपके सामने है डीआईजी हैदराबाद मोहतरम जनाब सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब ने बताया कि हमारी कहाँ कहाँ फोर्सेज हैं, आप कहाँ प्रोटोकॉल आपको चाहिए, कहाँ से लेके जाएं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको पहुंचाएंगे, पूरी आपको फुल प्रूफ आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद कभी नाज़रीन, जो सूरत हाल है आपके सामने है और बारिशों की तबाही आपके सामने, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और क्लाइमेट चेंज से जो मौसमियात की तब्दीली है उससे सबसे ज़्यादा हिट जो हुए पाकिस्तान हुआ है। कुछ टाइम पहले ही बता दिया था कि उसकी तैयारी की जाए। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी जो है ना वार्निंग तो थी हमें कि हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए, या हमने वो तैयारी नहीं की, वसाइल नहीं थे जिस तरह बात कर रहे, या मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, कोई प्लान नहीं कर सके, क्या कहें? देखें, बात सुने, मानसून रेन जो सिंध में होती है 110 तक जाती है मिलीमीटर, अभी हुई है 500 से 600, बलूचिस्तान में हुई है 700, वहाँ होती है 103 104 तक मिलीमीटर। अगर आप वो सिंध को अगर आप 600 ले लें तो वो 6 फुट पानी हो जाता है 45 दिनों में। इसी तरह अगर बलूचिस्तान में देखें तो 5 फुट पानी हो जाता है। ठीक है, ये सारा जो है घूम फिर कर सिंध में आया है, तो उसमें आप क्या देखोगे, तबाही नहीं होगी। एक बात ये। दूसरी बात, हमें खुलकर बात करनी चाहिए, हमें फॉरेन पॉलिसीज़ पर भी रिव्यू करना पड़ेगा क्लाइमेटिक चेंज के लिए। हमारे जो डिस्प्यूटेड जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, वो सियाचन हो या सीर क्रीक हो। देखिए, ये चीज़ खुलकर बात करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान की तबाही हो रही है। फॉरेन पॉलिसीज़ में हमें जो है रिव्यू करना पड़ेगा, वो रवायती 75 साल वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, और उस पर बात होनी चाहिए, लोगों को डिस्कशन करने चाहिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, पार्लियामेंट फैसला करे, कोई और इदारा नहीं करे। सर, इमरान खान साहब फिर आपके ऊपर तनकीद की है बड़ी, वही उन्होंने बातें की हैं और वही हम जो सुनते आ रहे हैं वही, और 5 तारीख को सखर भी आ रहे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करेंगे कि बारिशों में आपने तबाही कर दी, सब कुछ। क्या कहेंगे? वो हर जगह जाए, हमने उसको रोका नहीं है। एक बात मैं खुलकर बताऊं, और ये मैं जल्द से जल्द आवाम को बताना चाह रहा हूं कि एक चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि रवायती डेफिनेशंस थी एक ज़माने में इक्तसादी हवाले से, तो उस डेफिनेशंस में एक नया इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान में जो अपर मिडिल क्लास है, जो कि रिटायर्ड फौजी, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल है, जो कि नॉन प्रोडक्टिव, माना उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, रिटायरमेंट के बाद उनको ज़मीनें मिलती है, प्लॉट्स मिलते हैं, और वो उनका रवायती काम नहीं, उनके बच्चे पार पढ़ते हैं, तो या तो वो मजहबी पार्टीज़ में आते हैं या फिर वो जो है फाशिस्ट पार्टीज़ में आते हैं। मुझे ज्वाइन आखिरी बात, हाँ। देखें, ये असल बात है। हाँ। असल बात ये है कि ये जो है इमरान खान इन फाशिस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बदकिस्मती से होता ये है कि फ्यूडल या जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो हर सारी दुनिया में होते हैं। यहाँ जो है अपर मिडिल क्लास रियासती मिशनरी और दीगर इदारों पर काबिज है, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है, जो चाहता है कि यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, 18 अमेंडमेंट ख़त्म हो, या जो सूबों के पावर्स ख़त्म हो, तो ये फाशिस्ट आदमी है, फाशिस्ट कुवतों को रिप्रेजेंट करता है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। जय प्रकाश साहब मेरे साथ हैं, माइनॉरिटी पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट हैं, एमएनए पीटीआई भी हैं। मोहतरम जनाब जय प्रकाश साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं फाशिस्ट एक मेंटालिटी वाले हैं और फाशिस्ट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको लेके चलते हैं, और आप जो है ना 5 तारीख को इमरान खान को वेलकम भी करने जा रहे हैं सखर के अंदर, और इमरान खान साहब आ रहे हैं कि सिंध के अंदर एक बड़ी तबाही हुई है, सब कह रहे हैं सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, क्या कहेंगे? बेसिकली डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं डॉक्टर साहब की जुबान से इससे लफ्ज उसूल होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जमहूरियत पसंद आदमी है और हमेशा सच्ची बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को इमरान खान की अगर वो अपने सूबे पे तवज्जो दें, अब सूबे की अवाम पे तवज्जो दें, और जो सैलाब से लोग परेशान हैं उस पर तवज्जो दें तो बेहतर है, क्योंकि अब इनके पास तो कोई बहाना भी नहीं रहा वफाक का ना।
اب صوبے میں بھی ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن پچھلے 14 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں صوبے کی حالت. میں بتاؤں, یہ آج جو سیلاب کی صورت ہے, سیلاب بھی دنیا میں ملکوں میں آتے ہیں. پاکستان میں 2010 میں بھی سیلاب آیا, آج 2023 میں ہیں, 22 میں ہیں, 12 سال ہو گئے. لیکن ان 12 سال حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. پاکستان پیپلز پارٹی کو خود سوچنا پڑے گا کہ ان 12 سال میں انہوں نے سندھ کی عوام کے لیے کیا کیا. جو 2010 میں جو سیلاب آیا اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر کسی پر سیلاب آ سکتا ہے. دیکھو, سیلاب دنیا میں بارشیں بھی ہوتی ہیں, پانی بھی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جماعت سے ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا کرپشن ہے. میں سمجھتا ہوں جو ایریگیشن کے اوپر بجٹ ہوتی ہے, یہاں تو آپ کو سسٹم ہے, جیسے ایاز لطیف علی جو نے یہ بات بتائی کہ وفاق سے بجٹ آتی ہے, بجٹ پیسہ آتا ہے, ہو جاتا ہے صوبے کے بعد صوبہ چیف منسٹر دیتا ہے وزیر کے کو, وزیر دیتا ہے ڈی سی کو, ڈی سی دیتا ہے مکھیا کو, مکھیا ہلکے کے ایم این ایم پی کو, وہ اپنے چمچوں کو دیتا ہے اور لوگوں کو ملتا ہے ٹھینگا. میں بتاؤں آپ کو, اب یہ ہے سندھ کی حالت. میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی توجہ دینی چاہیے, اپنے سسٹم پہ توجہ دینی چاہیے. باقی عمران خان دیکھو, مجھے بتائیں, عمران خان تو وہ لیڈر ہے جس نے 3 گھنٹے میں 5 ارب اکٹھا کیا. یہ آ جائیں عوام سے ایک ٹی وی شو ٹیلی تھون کر لیں, بلال بھٹو بھی کر لے, آصف زرداری بھی کر لے, شہباز شریف بھی کر لے, پتہ ان کو لگ جائے گا لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار کیا ہے. دیکھو آپ کے اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو عوام کا مطلب سر آپ کا آواز آ رہی ہے. بلاول صاحب نے سب سے زیادہ پیسے جمع کیے, آپ کو خود پتا ہے, 1 کھرب سے زیادہ پیسے جمع کیے, 1 کھرب 30 ارب روپے تقریباً, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. دیکھو میں بتاؤں, مجھے بلاول کو یہ کرنا چاہیے کہ حکومت آواز آپ کی ڈراپ ہو رہی, دوبارہ آپ کو ملا رہے ہیں, آپ ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ ہی آپ کو لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پیسے جمع کر لیں گے, عمران خان صاحب آئیں گے, پلان کریں. میں نے کہا کہ جس طرح بلاول صاحب نے زیادہ پیسے جمع کیے, آپ کے سامنے, میرے سامنے, کیا کہیں؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے اور وہ جو ہے سینٹرل پنجاب میں مختلف جگہوں پر جلسے کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں اور دیگر پروگراموں میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ سینٹرل پنجاب یا ہند کو بیلٹ کا لیڈر ہے سارے پاکستان, کیونکہ پشتون بیلٹ بھی میں بھی اس کی اتنی انفلوئنس نہیں ہے. سر میں 1 منٹ ملے. ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ آپ اگر سیریس ہوتے, آپ اگر سنجیدہ ہوتے, اگر عوام کے ساتھ خان صاحب ہوتے تو جلسے نہ کاٹتے. باولپور میں, اس سے پہلے گجرات میں, وہ تو سیاست کھیل رہے ہیں, جلسے کھیل رہے ہیں, عوام کا دکھ نہیں ہے ان کو. دیکھو میں آپ بات بتاؤں, آپ میرا ایک سمپل سا سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کس بنیاد پہ چلائی تھی؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, ڈاکٹر صاحب کو یہ مہنگائی کے خلاف چلائی تھی, اور تو کچھ بھی بات نہیں تھی نا. انہوں نے بولا مہنگائی ہو گئی, عمران خان کو جانا چاہیے. اب مجھے بتائے کیا مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں 4 مہینے 45% مہنگائی بڑھی ہے. اب مجھے بتائے, اب ان کے ساتھ حکومت کرنے کا ہمیں ڈاکٹر صاحب کو خود رقم واپس کرنی چاہیے اپنی حکومت, شہباز شریف کی حکومت کے خلاف کرنا چاہیے. جب آپ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں مہنگائی کی, تو آپ کیوں اس حکومت کا حصہ ہیں؟ مسئلہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ تیاری کر رہی ہے آگے کی, وہ چاہتی ہے پی ایم ایل نون ڈوب جائے, لیکن پی ایم ایل نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ڈوبے گی. آج آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ سندھ کے حال دیکھیں, جو تھرپا سے ایم این اے پی امیر جیلانی, اس کا بھی آپ نے جو منرل واٹر سے پاؤں دھو رہا ہے, وہ عام آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے, انسان کو انسان. مجھے بتاؤ, آپ دیکھ لو آگا سراج کی اسٹیٹمنٹ کس طرح لوگوں کا ریئیکشن, کی باتیں سن لو, بولتا ہے یہ اٹلی کا
بڑی مہربانی سر، ٹائم لمیٹڈ ہے، آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، دوبارہ کسی شو میں آپ کو پورا لے لوں گا میں سر. آپ کا ڈسکشن، آپ نے تنقید کی، آپ کا حق ہے، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، اس کا بھی حق ہے. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، آپ کے میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملک کی اپنی خدمت کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ.